मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मैं प्रोफेसर आरिफ अल्लाह रखा आपकी खिदमत में यस्सु मसीह के नाम से आप सबको सलाम पेश करता हूं। और बाय प्रोफेशन मेरा जो तल्लुक़ है वो शोबा तालीम व तदरीस से है, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहा हूं। और मैंने अपनी खिदमत को इस तौर से पहचाना है कि मैं एक मुबशराना खिदमत कर रहा हूं। मेरा तल्लुक़ जो है वो बेसिकली मैं गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च में जाता हूं। वहाँ पर मैं एज ए यूथ लीडर काम कर रहा हूं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं फजल टीवी के लिए, उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ फजल टीवी का, उनकी एंटायर टीम का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के कलाम की तरफ। तो उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ ज़िंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं आज के इस मौका के लिए। दुआ करता हूं कि आज का कलाम, आज की बातें तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम सब के लिए बाइस बरकत हों। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो आज का हमारा पैसेज है, जो आज का हमारा पैगाम है, जो आज की हमारी मरकज़ी आयत है, उसको हम देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस बात को मैं लेकर आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिस बात पर मैं रोशनी डालूँगा, जिस बात की समझ और हिकमत खुदावंद ने मुझे दी है, मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। और जो बात मैं यहाँ पर करूँगा, जिस बात के ऊपर रोशनी डाली जाएगी, ये कोई हरफ़े आखिर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो कुछ मैंने कह दिया है वो एक हतमी बात है, क्योंकि रिसर्च का काम जो है वो चलता रहता है। क्योंकि मैं जिस कलाम की आयत पर बातचीत करने वाला हूँ, हो सकता है कोई दूसरा शख्स इसके मुतालिक बोले तो वो इसमें से कोई और नई बात बता दे। तो ये काम जो रूह कुद्दस की हदायत है वो हर शख्स को मिलती है, और उसकी समझ और हिकमत के मुताबिक खुदावंद का रूह उसको गाइड करता है और वो उसके मुताबिक बातचीत करता है। तो आज इस आयत के मुताबिक हम देखेंगे कि नाहमवार जुआ क्या है, और इस नाहमवार जुए के तहत हम एक पुराने अहदनामे की कहानी के ऊपर गौर करेंगे कि उसमें किस तरह से एक शख्स नाहमवार जुए में जुता और उसके क्या नताइज हुए। और उस कहानी को लेकर हम इस बात को सीखेंगे कि आज के वक्त में, आज के दौर में हम उस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। क्या आज का हमारा जो नौजवान है, आज की जो हमारी पौंद है, आज के जो हमारे लोग हैं, कलीसिया है, क्या वो ऐसे नाहमवार जुओं में जुत रही है? तो हम उस कहानी से सीखेंगे। उसके लिए हमारी मरकज़ी आयत यही होगी कि नाहमवार जुए में ना जुतो, लेकिन उसकी रोशनी में हम देखेंगे समसून की कहानी पर गौर करेंगे। जैसे कि आप लोग सारे ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि समसून जो है वो एक काजी था, और अगर इसराइल की तारीख़ पर गौर किया जाए तो शुरू ही से खुदा ने उनको ऐसे रहनुमा दिए जो उनकी गाइडेंस करते रहे, जो उनकी रहनुमाई करते रहे कि उनको किस तरह से चलना है, उनको किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से खुदावंद के हुजूर में जाना और उसकी प्रस्तिश करनी है। इसी तरह सबसे पहला जो उनका सबसे बड़ा रहनुमा मूसा, उसके बाद यशवा, और उसके बाद जो है वो काजियों का जो है ज़माना आता है। और कुज़ात की जो किताब है वो काजियों के दौर से भरी हुई है, वो काजियों के दौर से भरी पड़ी है कि मुख्तलिफ़ काजी मुख्तलिफ़ अदवार में आए और उन्होंने इसराइल की रहनुमाई की। और आज हम उसी तरह एक काजी की ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि किस तरह उसने कलीसिया की रहनुमाई की, उस इसराइल की रहनुमाई की, और उसने किस तरह से नाहमवार जुए में जुत कर खुदावंद की नाफरमानी की। तो मैं बताता चलूँ कि जुआ क्या है। बेसिकली जुए का तल्लुक हर उस काम से जो आप करते हैं, और अगर ये जुआ नाहमवार हो जाए तो आपकी ज़िंदगी नाहमवार हो जाती है।
مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جس کا انٹرسٹ طبلہ بجانے میں ہے تو آپ اس کو فورس کریں کہ تو ہارمونیم سیکھ، اسٹیج پہ جا کے کلام سنا، تو یہ اس کے لیے ناہموار جوا بن جائے گا۔ اگر ایک شخص اچھی سائنس پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کو کسی ہنر کے لیے یا ٹیچنگ کر سکتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ ہنر کے لیے چلے جائیں، آپ کوئی کام سیکھیں، تو اس کا دل وہاں پر نہیں لگے گا۔ یہ ایک ناہموار جوا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ ایک ہموار جوا ہے، اور جو ہم کام خود نہیں کر سکتے اور ہمارے اوپر مجبوری سے اس کو تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو وہ ایک ناہموار جوا کہلاتا ہے۔ اگر ہم جو لوگ کسان ہیں جن کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے، وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیل کو اور ایک گدھے کو جوت دیں کہ وہ بوجھ اس کے اوپر لاد کر، تو جو ریڈی سی ہوتی ہے بنی ہوئی، کارٹ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر لاد کے وہ جب بوجھ لے کر جاتے ہیں، تو اگر آپ ایک بھینس کو یا ایک بیل کو اور ایک گدھے کو ساتھ میں جوڑ دیں تو یہ ایک ناہموار جوا بن جائے گا۔ اسی طرح ببلیکلی اگر ایک ایماندار شخص کے ساتھ بے ایمان شخص کو جوڑ دیا جائے تو وہ ایک ناہموار جوے میں جھک جاتا ہے۔ اگر آپ روشنی میں تاریکی کو، نور کے ساتھ تاریکی کو جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ ایک ناہموار جوا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہم سمسون کی زندگی میں دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح سے اس کی زندگی میں کام کیا۔ تو ہم سمسون کی زندگی میں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قضات کی کتاب کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ قضات کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ قاضیوں کا زمانہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جب بھی کسی مشکل کا سامنا کرتے، جب بھی مشکل حالات ان کی زندگی میں آتے تو وہ خداوند کے حضور میں بڑبڑاتے اور کہتے کہ ہمیں کوئی رہنما دے، تو وہ خداوند جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی قاضی بخشتا۔ اور قاضی کا کام کیا تھا؟ اصل میں قاضی کا جو کام تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہماری جو کچہری میں بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے قاضی لوگ کرتے تھے۔ وہ ان کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کو نپٹاتے تھے، اور کئی دفعہ جو قاضی ہے وہ ایک چھوٹے سے گروہ کی رہنمائی کرتا، اور کئی دفعہ قاضی ایک بہت بڑے گروہ کی رہنمائی کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک وزیر اعظم ہے اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو باقی جو ہے نا لوگ بنے ہوتے ہیں جو ان کے باقی خطوں کے کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک بڑا قاضی ہوتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے قاضی ہوتے ہیں۔ سمسون جو ہے ان میں سے ایک قاضی تھا جس نے اسرائیل کی رہنمائی کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سمسون کی زندگی میں مختلف پہلو آئے، اس میں سے چند ایک پر ہم غور کریں گے کہ سمسون کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، کیا یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھی؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے غیر اقوام میں شادی کر کے تو ایک ناہموار جوئے میں جت گیا۔ پھر اس کے نمایاں کارناموں کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کا زوال اور اس کی موت ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہوں گی جن پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے سمسون ناہموار میں جوئے میں جتا اور اس نے مختلف حالات کا، مشکلات کا سامنا کیا۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، آگے بڑھتے ہیں سمسون کی پیدائش کی طرف۔ سمسون کے باپ کا نام منوہا تھا، لیکن اس کی جو ماں ہے اس کا نام جو ہے اس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر نہیں ملتا، اور وہ بانجھ تھی۔ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ جب اس فرشتے نے اس کی ماں کو یہ خوشخبری دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ تاکید کی کہ تو جب یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہوگا تو اس دوران میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور ناپاک چیز نہ کھانا، اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ لگوانا۔ یہ ایک طرح سے ہدایت اس کو کی گئی، اس کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اس دوران تو نے یہ کام نہیں کرنے۔ اگر ہم غور کریں کہ میں یا نشے والی چیز یہ دو طرح سے انسانی زندگی پر متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ آپ کی روحانی زندگی کو متاثر کر دیتی ہے۔ آپ جس طور سے خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ نہیں چل پاتے، آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے تنقید کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں،
تو میں نہیں سمجھتا کہ جو بائبل مقدس کا خادم ہے، جو خدا کا خادم ہو، اس کے اوپر تنقید کی جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ خدا کے جو خادم ہوتے ہیں وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ کلیسیا کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رول ماڈل ہی رہنا چاہیے، نہ کہ ہم تنقید کا نشانہ بنیں۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں تو میں یا نشے والی چیز جو کھانا ہے، وہ ہمارے جو لنگز ہیں، جو ہمارے اندرونی اعضاء ہیں، جس میں آپ کا لیور ہے، آپ کے لنگز ہیں، آپ کے کڈنیز ہیں، ان چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہارڈ ڈرنک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، جو ہمارا عام جو جسم ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے یہ دونوں طرح سے میں یا نشے والی چیز جو ہے وہ خدا جو ہے ہمیں افیکٹ کرتی ہے، ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیوں، خدا کے فرشتے نے اس کو کہا کہ نشے والی چیز نہ پینا، نہ کھانا اور نہ اس کے سر پر اس طرح لگانا، کیونکہ سمسون جو ہے وہ خدا کا نذیر تھا۔ اب ہم دیکھیں گے جو خدا کا نذیر ہوتا ہے اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کہ جو خدا کا نذیر ہے اس کے متعلق بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو خدا کا نذیر ہوتا ہے، یہ ہسٹری بیان کرتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہر قسم کے نشہ اور مشروب سے باز رہے، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری، اپنے بال نہیں کٹوائے۔ تیسری بات، کسی مردہ کے قریب نہیں جائے۔ اور چوتھی بات، پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ اور پانچویں بات، خدا کے مقاصد کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا نذیر ہوتا ہے اس کی 5 خصوصیات بتائی گئی ہیں پرانے عہد نامہ کے مطابق، کہ اس کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس خدا کے نذیر نے ان 5 تقاضوں میں سے، جس میں میں یا نشے والی چیز نہ کھانا، بال نہ کٹوانا، کسی مردہ کے قریب نہ جانا، پاکیزہ زندگی گزارنا اور خدا کے مقاصد کو پورا کرنا، ہم دیکھیں گے کہ اس بندہ خدا نے ان تقاضوں کے اوپر کتنا اترا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ناہموار جوا نہیں تھا۔ جو خدا نے اس کو کہا اس نے وہ کام نہیں کیا، جو خدا نے اس کو تعلیم دی اس نے وہ کام نہیں کیا، جن باتوں کی تاکید خدا نے اس کو کی اس نے وہ کام نہیں کیا۔ اور جب ہم، میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے بتائے حکموں پر عمل نہیں کرتے، خدا کے بندوں کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو ہم ناہموار جوئے میں جت جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہموار جوا ہے، خداوند کی باتیں ہموار جوا ہیں۔ لیکن ان کے باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہم خدا کے کلام اور اس کی باتوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کے لوگوں کی باتوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کے لوگوں کی کمپنی سے باہر جب ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناہموار جوئے میں جت رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس بندہ خدا نے سب سے پہلا ناہموار کام کیا۔ یاد رکھیے، پوری کائنات کے اندر 1 to 1 کورسپونڈنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کی مطابقت ہے۔ جیسے کہ ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ وائف ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہلاتی ہے 1 to 1 کورسپونڈنس، مطلب ایک کے ساتھ ایک کی مطابقت۔ اور ببلیکلی بھی دیکھا جائے تو ایک شخص کے ساتھ ایک عورت کی شادی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سمسون نے اپنی زندگی میں کتنی خواتین کے ساتھ اپنے رشتے رکھے۔ سب سے پہلی جو اس کی شادی ہوئی، جو سب سے پہلی اس نے شادی کی، وہ تمنت کی عورت تھی۔ وہ غیر قوم کی لڑکی تھی، وہ غیر قوم کی خاتون تھی۔ سب سے پہلا ناہموار کام سمسون کے زندگی میں یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں ناہموار جوئے میں جھوتا اور اس نے ایک غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی۔ آج کا یہ جو سرمن ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہوگا کہ ہم کس طرح سے ہموار زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ہموار جوئے میں جت سکتے ہیں، اور کس طرح سے اگر ہم اپنی شادی
غیر اقوام میں کرتے ہیں یا غیر اقوام کے ساتھ زیادہ تعلقات بناتے ہیں تو کس طرح سے ہم مختلف مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، سمسون نے ایک غیر قوم لڑکی سے شادی کی۔ یہ ایک ناہموار جوا تھا، اور میرے عزیزو یاد رکھیے، جب یہ شخص اس عورت کو ملنے جا رہا تھا یا اس کو دیکھنے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے شیر کو پھاڑا، اس کو مارا اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اور جب وہ واپس آ رہا تھا، ہو سکتا ہے 3-4 دن کے بعد، جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں ویسے بھی 2-4 دنوں کے بعد جو باڈی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، جو ماس بوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے، جو یہ آپ کا جو اوپر گوشت ہے یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور صرف ہڈیاں بچ جاتی ہیں۔ اور جب سمسون واپس آیا تو اس نے اسی شیر کے پنجر میں دیکھا کہ شہد لگا ہوا ہے۔ اس نے وہ شہد اتارا، اس نے خود بھی کھایا اور اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو بھی دیا۔ اب دیکھیں، جب جو اوپر میں نے 5 تقاضے بتائے تھے اس میں لکھا تھا کہ یہ کسی مردہ کو ہاتھ نہ لگائے، وہاں پر ذکر ہے کسی مردہ کو ہاتھ نہ لگائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مردہ شیر کے پنجر کو ہاتھ لگایا اور اس میں سے شہد لیا، خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی دیا۔ یہ پھر اس نے خدا کی نافرمانی میں کام کیا، پھر وہ ناہموار اس نے کام کیا جو خدا کی نظر میں نامقبول ہوا۔ دوسرے نمبر اب ہم دیکھیں گے کہ جب فلسطینیوں نے اس پر حملہ کیا، تو اس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی لی اور اس نے فلسطینیوں کو مارا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گدھے کے جبڑے کی جو ہڈی ہے وہ ڈیفینیٹلی گدھا زندہ نہیں تھا، وہ مردہ تھا، مر چکا تھا۔ اس کی ہڈی اٹھائی اور اس نے فلسطینیوں کو مارا۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک مردہ جانور کی ہڈی کو ہاتھ لگایا اور اس سے پھر آگے مرڈر کیا، اس نے لوگوں کو مارا۔ یہ بھی خدا کی نظر میں نامقبول کام ہو گیا کہ اس نے پھر دوبارہ سے ایک مردہ جسم کو ہاتھ لگایا۔ تو سمسون نے بارہا خدا کی نافرمانی، خدا کی باتوں کے خلاف، خدا کے کلام کے خلاف بات چیت کرتا رہا، خدا کے کلام کے خلاف اٹھتا رہا، خدا کے کلام کے خلاف اپنے کام جو ہے وہ کرتا رہا، تو یہ اس کی زندگی میں ناہموار جوا کہلاتا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ سمسون نے اس کے بعد جب وہ دوسرے نمبر پر غزہ کی کسبی کے پاس گیا، یہ اس کی زندگی میں دوسرا موڑ آیا۔ وہ غزہ کی کسبی کے پاس گیا اور اس نے ڈیفینیٹلی زنا کیا ہوگا، کیونکہ کسبی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی، وہ اس کا کام ہے کہ دن بدن رات چڑھتے ہی، رات ہوتے ہی اس کا کام ہے کہ وہ مختلف مردوں کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہ اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے، اپنے روپے پیسے کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح سمسون جو ہے اس کی زندگی میں جو دوسری عورت آئی وہ غزہ کی کسبی تھی اور وہ اس کے پاس گیا۔ اور یہاں پر ہم غور کریں گے کہ جب خدا کا نذیر، خدا کا الگ کیا ہوا، خدا کا چنا ہوا ایک کسبی کے پاس جائے گا تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ خدا کی نظر میں مقبول ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ خدا کی نظر میں انتہائی نامقبول بات ہے کہ خدا کا چنا ہوا، خدا کا نذیر ایک کسبی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے تقاضوں کے مطابق انتہائی غلط بات ہے۔ خدا کے نذیر ایسا نہیں کرتے، خدا کے چنے ہوئے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ کلیسیا کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ خدا کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں، تیسری عورت اس کی زندگی میں جو آئی وہ سورک کی وادی کی ایک عورت جس کا نام دلائلہ تھا، اس سے سمسون کو عشق ہو گیا۔ یہ میں نے شروع میں بتایا کہ آج کا جو سرمن ہے، آج کا جو پیغام ہے وہ ہماری نوجوان کلیسیا کے لیے ہے، کیونکہ ہم نوجوان ہوتے ہوئے ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں، ایسی باتوں میں سے گزر رہے ہیں، ایسی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ مختلف خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمسون نے تمنت کی عورت سے شادی کی، غزہ کی کسبی کے پاس گیا، اور تیسری سورک کی وادی کی جو ایک
खातून थी दिलाइला, उसके साथ उसको इश्क हो गया। और आप इस टर्म को अच्छी तरह से जानते हैं कि इश्क जो है वो इसी तरह है कि आप उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, आप किसी की बातचीत नहीं सुनते। तो मेरे अजीजों, जब इसने खुदा की नाफरमानी की, जब इसने खुदा के कलाम के साथ बगावत की, तो ये मुख्तलिफ मुसीबतों में जकड़ता चला गया। इसकी जिंदगी में जो खुदा का रूल कुदस नाजल होता था, वो इसकी जिंदगी से जुदा हो गया। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि जब भी समसून के ऊपर का रूल कुदस नाजिल होता, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देता। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो ताकत का राज था, जो उसकी कुव्वत का राज था, वो उसके जिस्म में नहीं छुपा था, बल्कि रूल कुदस के अंदर मौजूद था। जब भी रूल कुदस उस पर नाजिल होता, तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देता। तो जो तीसरा इसने नाहमवार काम किया, इसने सूरक की वादी की लड़की से इसको इश्क हो गया, उस औरत से इश्क हो गया। और उसमें नाहमवार काम क्या हुआ कि शुरू में इसके माँ बाप को यह ताकीद की गई थी कि इसके सर पर उस्तरा ना लगे। ये एक फर्माबरदारी है। याद रखिए कि आज अगर एक शख्स है, उसके सर के बाल लंबे लंबे हैं और वो 10 किलो वज़न उठा लेता है, आप उसके बाल कटवा देते हैं, तो उसके बाद भी देखेंगे कि वो 10 किलो वज़न उठा सकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ताकत उसके बालों में थी। इसी तरह समसून की ताकत उसके बालों में नहीं थी, बल्कि ये एक सिंबल था कि उसको फर्माबरदारी करनी थी खुदा की। उसके माँ बाप ने इसको ताकीद की थी कि कभी भी अपने सर पर उस्तरा ना लगने दे। लेकिन इसने क्या किया? इसने ये राज उस सूरक की वादी की खातून को बता दिया जिसका नाम दिलाइला था, और उसने उसके बाल काट दिया, और इसकी कुव्वत और इसका खुदावंद का जो रूल कुदस था, जो उसकी कुव्वत का मंबा था, वो उससे जुदा हो गया। और अल्टीमेटली वो जो है वो अपने दुश्मन के हवाले हो गया। और जब वो दुश्मन के हवाले हो गया, तो वो उसने नहायत मुसीबतें उठाई, दुख उठाए, तो वो उस खुदावंद का रूल कुदस उससे जुदा हो गया। मेरे अजीजों, अब मैं इस पैगाम को सम अप करता हूं कि जब हम खुदा के काम के लिए, खुदा के खेत में जब हम काम करते हैं, खुदा के कलीसिया के लिए जब हम काम करते हैं, खुदा की बादशाहत के लिए जब हम काम करते हैं, तो खुदा के रूल कुदस का हमारे साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह समसून के साथ खुदा का रूह मौजूद था। जब जब खुदा का रूह उस पर आता, तो वो इंतहाई खूबसूरत कारनामे सर अंजाम देता। लेकिन जब खुदा का रूह कुदस उससे नाजिल हो गया, तो उसकी ज़िंदगी में से खुदा के काम, उसकी कुव्वत, उसकी जो कुव्वत का मंबा था, वो सारी चीज़ें उससे जुदा हो गई। तो आज हम देखेंगे कि जब खुदा का रूह हम लोगों से जुदा होता है, तो हम किस तरह से मुश्किलात में जकड़े जाते हैं। जब खुदा का रूह हम में से अलग हो जाता है, तो हम किस तरह से मुश्किलात में जकड़े जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहली बात, समसून ने कभी भी खुदा के वक्त का इंतज़ार नहीं किया। आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे, तो कभी भी वहाँ पर यह नहीं लिखा कि उसने इस बात के लिए खुदावंद से पूछा कि ऐ बाप, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ऐ खुदावंद क्या मुझे ये काम करना चाहिए। जबकि आज के वक्त में इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी कोई आप काम करें, आप खुदावंद से दुआ करें, पूछें खुदावंद से कि खुदावंद, क्या ये मुझे काम करना चाहिए, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। दूसरे नंबर पर, उसका जोर जो है वो उसका अपनी कुव्वत नहीं थी, ना उसके बाल थे, बल्कि उसका जोर उसकी फर्माबरदारी थी और उसका खुदा का रूह था जो उसके अंदर मौजूद था। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामा में एक ख़ास वक्त के लिए रूल कुदस नाजिल होता था और उसके बाद अलग हो जाता था। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो खुदावंद का रूह जब एक दफ़ा हमारे ऊपर आता है, तो वो हमेशा हमारे अंदर रहता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, उसने बेदीन औरतों से शादी की, इंतहाई नाहमवार जुए में जुट गया। मैंने पहले भी बताया कि एक शख्स के साथ एक औरत की शादी होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या किया? एक औरत, और इसने एक खुद समसून था, लेकिन इसने 3 खवातीन के साथ शादी की। चौथे नंबर पर, इसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, यह भी नाहमवार जुआ है। 5वें नंबर पर हम देखते हैं, इसने नफसानी और जज्बाती ख्वाहिशात की पैरवी की।
جو اس کے دماغ میں آتا، جو اس کے ذہن میں آتا، یہ وہ کام کرتا۔ جو اس کے جسم کی خواہش ہوتی وہ اس کو پورا کرتا، جبکہ بائبل مقدس اس کے خلاف ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کریں، بلکہ بائبل مقدس یہ کہتی کہ آپ اپنے جسم کی خواہشات کو الگ کرو اور اپنی روحانی خواہشات کو پورا کرو۔ سمسون نے اپنی راست بازی کی دولت کو رد کیا۔ خدا اس کو ایک بہت بڑے گروہ کا اس نے سردار کاہن بنایا، اس نے ایک قاضی بنایا، ایک فیصلہ کرنے والا بنایا، اس کو راست باز بنایا، لیکن اس نے اس دولت کو ناچیز جانا۔ اس نے اپنے شخصی مفاد کی خاطر خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ جو کچھ خدا نے اس کو دیا تھا، جو نعمتیں خدا نے اس کو دی تھی، اس نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ یاد رکھیے، سمسون کی خود غرضی اور خدا کے ساتھ وفاداری میں کمی کی وجہ سے وہ بالآخر برباد ہو گیا۔ اور جب آپ کہانی کا آخر دیکھتے ہیں تو غیر اقوام اس کو باندھ کے لے جاتی ہے، اس کی آنکھیں نکال دیتی ہے اور اس کو چکی پیسنے پر لگا دیتی ہے۔ تو اس کی جو قوت تھی اس کا غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے، سمسون 20 سال تک قاضی رہا لیکن اسرائیلیوں کو رہائی نہ دلوا سکا۔ یہ انتہائی ہمارے لیے سبق آموز بات ہے کہ ایک خادم ہوتے ہوئے اگر آپ ایک کلیسیا کے پاسبان ہیں اور اگر اس کلیسیا کے اندر بدلاؤ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ناکام خادم ہیں، آپ ایک ناکام قاضی ہیں۔ اسی طرح سمسون 20 سال تک قاضی رہا لیکن ان 20 سالوں میں اس نے کوئی بھی مثبت کام نہیں کیا، وہ اسرائیلیوں کو رہائی نہ دلوا سکا۔ سمسون مستقل نافرمانی کے باعث چھوڑ دیا گیا۔ جب بار بار اس نے نافرمانی کی، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، جب یہ بار بار نافرمانی کرتا رہا تو خدا نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور آخری بات بتاؤں گا کہ سمسون کی اصل طاقت روح القدس کا نزول تھا۔ میرے عزیزو، میں اس پیغام کو آپ کے لیے اس بات پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا کوئی ناہموار جوا ہے جو ہمیں ترقی کی راہ پر نہیں بلکہ ہمیں زوال کی راہ پر لے کر جا رہا ہے، جو ہمیں عروج پر نہیں بلکہ زوال کی طرف کھینچ رہا ہے۔ غور کریں اپنی زندگی پر، کہیں ہم سمسون کی طرح تو نہیں زندگی گزار رہے، کہیں ہم ناہموار جوئے میں تو نہیں جتے۔ آپ جسمانی طور پر دیکھیں، روحانی طور پر دیکھیں، جذباتی طور پر دیکھیں، جہاں کہیں آپ کی زندگی میں ناہموار جوا ہے اس جوئے کو اتاریں اور یسوع مسیح کا جوا پہن لیں، کیونکہ بائبل مقدس متی کی انجیل میں بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا پہن لو، میرے پاس آ جاؤ، میرا بوجھ ہلکا ہے، میرا جوا ملائم ہے، وہ تم لوگ کو راحت بخشے گا، تسلی بخشے گا۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ناہموار جوؤں کو اتارنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہموار زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، یہ آج کا پیغام نہ صرف نوجوانوں کے لیے تھا بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، یہ خادمین کے لیے بھی ہے، یہ ایلڈر صاحبان کے لیے بھی ہے، جو بھی کلیسیا کے اندر خدمت کرتا ہے یہ ان سب کے لیے ہے۔ غور کریں، کیا آپ کی زندگی میں ناہموار جوا ہے تو اس کو یسوع مسیح کے نام سے اتاریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فضل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس موقع کے لیے، اس پیغام کے لیے انہوں نے یہ موقع دیا تاکہ میں خداوند کے کلام کی شیئرنگ کروں۔